خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور مہربان نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام. Very, very warm greetings to each and every one of you in the precious name of our Lord Jesus Christ. It is indeed absolute pleasure and privilege for me to be among you again this year. ہر سال میں آپ لوگوں کے درمیان جب بھی میں کینیڈا آتا ہوں تو میری پوری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ میں ضرور یہاں حاضری دوں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر ایمس ڈینیل صاحب کا کہ وہ بڑا وارملی اور بڑی محبت سے مجھے ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی باقی ساری کانگریگیشن بہن بھائی جب بھی آپ کو ورشپ لیڈ کرتے دیکھتے ہیں تو پی جی اے کے 90s کے ابھی 2000 کے وہ دن یاد آ جاتے ہیں. گاڈ بلیس یو. اور میں نام لینا چاہوں تو بہت سے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جن کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور میں آپ سب کا اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس محبت کا، اس چاہت کا جو آپ لوگ دکھاتے ہیں. لیٹس ٹرن ٹو دا ورڈ آف گاڈ. جو ٹیکسٹ آج ہمارے سامنے ہے، پالس لیٹر ٹو دا فلپینس چیپٹر 2 فرام ورس 19 ٹو ورس 30. فلپیوں دوسرا باب آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 30. خداوند کے کلام میں یہاں پر اس متن میں پولس رسول جو کہ قید میں ہے، he is actually in prison for the sake of the gospel when he writes this letter to the church in Philippi. اور یہ خط فلپیوں کے نام کا جو یہ خط ہے، اس کو نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے one of the earliest epistles سمجھا جاتا ہے، جو شروع کے ابتدائی ترین خطوط بلکہ جو کتابیں لکھی گئیں، یہ خط ان میں سے ایک ہے. اس کو لیٹر آف جوائے، خوشی کا خط بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ڈسپائٹ بینگ ان پریزن 18 ٹائمز، 18 مرتبہ پولس رسول اس خط میں فلپی کے ایمانداروں کو یہ کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو، خداوند میں خوش رہو. And just imagine, generally the person who is in prison is the one who is feeling sorrowful, and the ones who are outside would send a message to him or go to meet him and tell him, do not worry, rejoice in the Lord. لیکن یہاں پر الٹ ہے کہ وہ جو قید میں ہے، ان کو جو قید سے باہر ہے، بار بار بتا رہا ہے خداوند میں خوش رہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولس رسول کی زندگی اور اس کی خدمت خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کے لیے اس طور سے وقف تھی، ڈیووٹڈ تھی کہ ڈسپائٹ being imprisoned, he can still rejoice because his imprisonment is not because of any crime or wrongdoing, but for the sake of the gospel. اور چونکہ وہ انجیل کی وجہ سے قید ہے، اس لیے وہ اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی خاطر پابند سلاسل ہے، زنجیروں میں ہے، قید میں ہے. اس ٹیکسٹ میں، اس اقتباس میں جو آج ہمارے سامنے ہے، پال ٹاکس اباؤٹ 2 characters. وہ 2 کرداروں کے بارے میں، 2 شخصیات کے بارے میں بات کرتا ہے. نمبر 1 is ٹیموتھی. ان میں پہلا کردار تیموتھیوس کا ہے، اور نمبر 2 ہے ایپیفروڈائٹس، فردیتوس. یہ 2 کردار ہیں جن کا وہ ذکر کرتا ہے. ان 11 آیات کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ
from verse 19 to 24 तिमोथियुस के बारे में है, और दूसरा हिस्सा आयत नंबर 25 था आयत नंबर 30 में तिमुथियुस के बारे में है। आए पहले हम तिमोथियुस के ताल्लुक से पौलुस रसूल की बातों पर गौर करें। गौर कीजिए, आयत नंबर 19 में Paul begins with expressing his hope that someday he would send Timothy to Philippi. वो इस आशा का, इस उम्मीद का जिक्र करता है कि वो तिमोथियुस को एक दिन फिलिप्पी में भेजेगा। मुझे खुदावंद यीशु मसीह में उम्मीद है। I have this hope in the Lord Jesus Christ. यहाँ पर पौलुस रसूल इस बात को जाहिर कर रहा है कि his life and ministry are rooted in divine sovereignty. उसकी जिंदगी और खिदमत इलाही हाकमियत, खुदा की परवरदिगारी में पेवस्त है। हम पाकिस्तान में जब रहते हैं और मुस्तकबिल के बारे में कोई इरादे बांधते हैं, तो पाकिस्तानी सोसाइटी फेटलिज्म का, तकदीर परस्ती का शिकार है कि सब कुछ अज़ल से लिखा गया है और जो मेरे लिए लिखा गया है वही होगा। जब आप कनाडा में आते हैं, which is a largely secular liberal society, तो सेकुलरिज्म में क्या है? ह्यूमन प्लानिंग, इंसानी मंसूबाबंदी। सेकुलर फिलॉसफी क्या है? मैन इज गॉड ऑफ हिमसेल्फ, इंसान अपना खुदा खुद है। लेकिन जो इंजील है, जो बिब्लिकल थियोलॉजी है, इट टीचेस नीदर फेटलिज्म nor secularism where man is in control. ना तो हम तकदीर परस्ती को मानते हैं और ना ही हम इंसान के मुकम्मल इख्तियार को मानते हैं, बल्कि हमारा अकीदा, हमारा ईमान और हमारी तालीम ये है कि the Lord Jesus Christ is the one who is in absolute control. खुदावंद यीशु मसीह है जिसके पास कामिल और हतमी इख्तियार है। वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। वो इब्तिदा से है और इंतहा तक भी वही है। इसी बुनियाद पर पौलुस रसूल कहता है कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह में उम्मीद है। I have this hope in Jesus, the Jesus who has complete control over the whole universe, over all times and season. He will someday make it possible that I would send Timothy to you. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, अपने कारोबार, अपनी मुलाजमत, अपनी तालीम, अपने प्रोफेशन के बारे में प्लान करें, सोचें, तो रिमेंबर दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज इन कंट्रोल. माय लाइफ, माय डेस्टिनी एंड माय फ्यूचर इज इन हिज हैंड्स. हम कहते हैं कि I do not know what the future holds, but I know the one who holds the future in his hand. मैं नहीं जानता कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मेरा मुस्तकबिल किसके हाथ में है. उसके बाद जब हम इस मतन में आगे बढ़ते हैं, इस टेक्स्ट में, तो आयात 20 और 21 में पौलुस रसूल
اور پھر 22 میں اگلی 3 آیات میں پولس رسول تیموتھیوس کی زندگی اور خدمت اور لیڈرشپ کے بارے میں 3 خوبیوں کا ذکر کرتا ہے. Apostle Paul describes 3 characteristics of Timothy's life, ministry and leadership. ان میں نمبر 1 ہے selflessness, بے غرضی. In verses 20 and 21 he talks about how Paul with pure heart how Timothy took care of Paul with pure heart when nobody else cared for him. جب کسی کو پولس کا کوئی خیال نہیں تھا تو تیموتھیوس نے صاف دلی سے اس کی فکر کی, اس کی دیکھ بھال کی, اس کا ساتھ دیا. پھر آیت نمبر 22 میں وہ کہتا ہے تم اس کی پختگی سے واقف ہو. You are aware of the maturity and durability of his character. دوسرے الفاظ میں Paul talks about Timothy as somebody whose character has been tested and proven mature and dependable. تیموتھیوس ایک ایسا شخص ہے جس کے کردار کا جب امتحان ہوا تو اس نے اپنے کردار کی پختگی کو, اپنے کردار کے ٹھوس پن کو, اپنی شخصیت کے قابل بھروسہ ہونے کو ثابت کیا. ایک خادم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے انگلش میں, وہ یہ ہے کہ the measure of a man is not in his wealth or title but in his willingness to serve when no one is watching. انسان کے کردار کا معیار اور قدر اس بات میں نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا اس کے پاس کتنا بڑا عہدہ ہے یا اس کا نام کتنا بڑا اور مشہور ہے. انسان کے کردار کی عظمت اس بات میں ہے کہ جب کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تب بھی وہ دوسروں کی خدمت کرے گا اور اپنی انٹیگریٹی, اپنی ساکھ, اپنی اخلاقی بلندی اور اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرے گا. تیموتھیوس نے پولس رسول کا تب ساتھ دیا جب وہ قید میں ہے, تب نہیں جب وہ کسی بہت بڑے چرچ کا لیڈر ہے. فرق دیکھیں, میں نے فیس بک پر ایک کہانی پڑھی, مجھے نہیں پتا کہ فیکچولی یہ ایکوریٹ ہے یا نہیں, بٹ اٹ از ایٹریبیوٹڈ ٹو بل گیٹس کہ بل گیٹس جب نیو یارک سٹی میں ابھی ایک نوجوان تھا اور اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, اسٹوڈنٹ تھا اور شاید اسٹوڈنٹ کے بعد اس نے اپنا کریئر نیا شروع کیا تھا, تو نیو یارک شہر کے سب وے سے باہر ایک بلیک شخص, ایک سیاہ فام آدمی کا اخباروں کا سٹینڈ ہوتا تھا, اور بل گیٹس ابھی بلینئر وغیرہ نہیں بنا تھا, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اخبار خرید سکے. جیسے میں نے کہا, I don't know if it's factually accurate or not, but it has a very beautiful message. تو وہ اس غریب اخبار بیچنے والے کے سٹینڈ پر جاتا اور وہاں کھڑے ہو کر اخبار پڑھتا, لیکن پھر ٹائم ہو جاتا کہ اس نے ٹرین پکڑ دیا اور کام پہ جانا ہے, تو وہ غریب سیاہ فام آدمی اسے کہتا کہ یار تم اخبار لے جاؤ, کوئی بات نہیں, نہ پے کرو. وہ لے جاتا, لیکن جب ایک دن آیا کہ بل گیٹس بلینئر بن گیا, دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا, تو اس نے اپنی ٹیم سے کہا کہ گو اینڈ لک فار دیٹ مین جو نیو یارک شہر میں مجھے مفت
بار دے دیتا تھا. تو اس کی ٹیم نے ڈھونڈا, انہوں نے اسے تلاش کیا. وہ شخص اس وقت تک بزرگ ہو گیا تھا. وہ اسے اس کے پاس لائے, اس نے ویلکم کیا, بڑا اچھا ڈنر دیا, اور اس نے ان سے کہا کہ اب میں زندگی میں اس مقام پر ہوں کہ میں آپ کی اس فیور کو ریٹرن کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی اس مہربانی کا جو اجر ہے آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ جو ہے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں کیسے آپ کی جو فیور ہے اس کو ریٹرن کر سکتا ہوں. تو اس آدمی نے جواب دیا, یو کین نیور ریٹرن می واٹ آئی ڈیڈ فار یو. تو بل گیٹس ایک دم حیران ہوا کہ یہ آپ بات کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا اس لیے کہ میں نے تمہاری مدد اس وقت کی تھی جب میں غریب تھا اور تم بھی غریب تھے. میں نے اپنی تنگ دستی میں, جب میں خود بھی ٹائٹ آف کیش تھا, تمہاری مدد کی. تم آج میری مدد تب کرنا چاہتے ہو جب تم ایک بلینئر ہو, تم ایک ارب پتی ہو. جس حالت میں نے تمہاری مدد کی تم اس حالت میں نہیں ہو, اس لیے تم کبھی بھی میری فیور ریٹرن نہیں کر سکتے. اچھے حالات میں, اچھی حالت میں دوسروں کی مدد کر دینا بڑا آسان ہے, لیکن تیموتھیوس اس وقت پولس رسول کے ساتھ کھڑا ہے جب he is abandoned, he is deserted by others, he is under pressure by the state and by the authorities, but it is Timothy who is standing with him. آئیں آج ہم اس کی مانند بنے, اپنے چرچ میں, اپنی فیملی میں, اپنی سوسائٹی میں تب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جب انہیں کوئی بھی نہیں جانتا, جب ان کے پاس ہمیں واپس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تب ہم ان پر مہربان اور جو ہے رحم دل نہ ہو, جب ہمیں یہ ہو کہ اچھا میں یہ فیور کروں گا تو اس کے عوض اس کی واپسی میں مجھے یہ ملے گا. تیسری بات پولس رسول بیان کرتا ہے تیموتھیوس کے بارے میں کہ اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی. پارٹنرشپ ان دا گاسپل. دنیا کے لوگ they are in the business of different other things, oil business, investment business, property business, steel business, banking business, but we Christians are called to be in the business of gospel proclamation. Amen. Do not make the gospel your business, be in the business of gospel proclamation. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجیل کو کاروبار بنا لے, میں یہ کہہ رہا ہوں انجیل پھیلانے کے کاروبار یعنی کام میں ہم شامل ہو جائیں اور اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, شراکت کریں, مطلب ہے ٹیم ورک کریں. آپ کو اگر میرے لیپ ٹاپ پر یہ جانوروں کے اسٹیکرز نظر آ رہے ہیں تو یہ میں نے نہیں کیے, یہ میرے 3 بچے ہیں جن کی عمریں 8, 5 اور 3 ہے, انہوں نے یہ کیے. لیکن وہ میرے ساتھ اور میں ان کے ساتھ اکثر انہیں کہتا ہوں کہ look we are in the partnership of gospel business in Pakistan. میرا بیٹا ہے, چونکہ میرے سسرال یہاں امریکہ میں ہے, پینسلوینیا میں ہے, وہ 5 سال کا ہے. تو وہ پچھلے دنوں ہمیں کہہ رہا تھا جب ہم لاہور میں تھے, ہم پارک میں, ماڈرن پارک لاہور میں سیر کے لیے گئے, تو وہ کہتا ہے پاپا ماما ہم پاکستان میں کیوں رہتے ہیں, ہم امریکہ کیوں نہیں جاتے نانی نانو کے پاس. تو ہم نے اس کو بتایا کہ امریکہ بھی اچھا ملک ہے, کینیڈا بھی اچھا ملک ہے, لیکن پاکستان نیڈس دا گاسپل مور. تو تم نے اور ہم نے مل کر پاکستان میں جو 97%
نان کرسچنز ہیں ان میں انجیل سنانی ہے، اور ہم نے یہ مل کر کرنا ہے، پارٹنرشپ۔ اب کینیڈا میں بھی انجیل کی اتنی ضرورت ہے جتنی پاکستان میں، because these societies are no longer Christian, they are secular, liberal, pagan societies۔ لیکن یہ کام تب ہی ہو سکتا ہے اگر ہم شراکت کی بنیاد پر، اگر ہم رفاقت کی بنیاد پر، پارٹنرشپ کی بیسس پہ یہ کریں گے۔ سو تیموتھیوس میں سیلف لیسنس، بے غرضی ہے، خود غرضی نہیں ہے، اس نے اپنے کریکٹر کو پروو کیا ہے آیت نمبر 22 میں، اور پھر وہ گاسپل پارٹنرشپ، اور اس میں یاد رکھیں اس پارٹنرشپ میں پولس کے ساتھ مل کر وہ دکھ بھی اٹھا رہا ہے۔ شراکت، رفاقت، پارٹنرشپ صرف چائے پینا نہیں، صرف بریانیاں لانا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھوں میں شریک ہو کر انجیل کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو اس متن میں پولس رسول تیموتھیوس کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ ہے آیت 22 میں ہے کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، فادر سن ماڈل آف ڈسائپلشپ۔ پولس رسول باپ ہے، تیموتھیوس اس کا بیٹا ہے، اور ان کے درمیان ایک اسپرچول بانڈ ہے، ایک روحانی بندھن ہے جو پرسنل انٹرسٹ، ذاتی شخصی مفادات سے بڑھ کر، جو ڈیلی ٹاسک، جو خدمت کا کام ہے اس سے بڑھ کر ہارٹ فارمیشن، دل کی تشکیل، دل کی جو ہے صورت سازی میں بدل گیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دل سے چاہتے ہیں، ان کے دل انجیل کے کام کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں رشتہ پارٹی بازی یا گروپ بندی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اکٹھ انجیل کے کام کے لیے ہے۔ یہاں پر I see a number of young people, they need spiritual fathers and mothers۔ کیا آپ لوگ جو اس چرچ میں میچور بلیورز ہیں، would you be a spiritual father to these young people, a spiritual mother to these young people, so that in future they would become Timothys of our generation؟ ہماری نسل کے تیموتھیوس اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بنے، تو انہیں روحانی باپ، روحانی ماں کی ضرورت ہے جو انہیں مینٹور کر سکے، انہیں کوچنگ پرووائڈ کر سکے، ان کو جو ہے وہ ڈسائپل کر سکے۔ اگلا کردار ہے ایپفرودیتس کا، ایپیفروڈائٹس کا۔ اس کے بارے میں اچھا تیموتھیوس کو پولس کہتا ہے میں فلپی بھیجوں گا، لیکن ایپفرودیتس وہ شخص ہے جس کو فلپی کی کلیسیا نے پولس رسول کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ قید میں پولس کی دیکھ بھال کرے، اس کی فکر کرے۔ غور کیجئے آیت نمبر 25 میں Paul talks about 3 levels or 3 dimensions of relationship with Epaphroditus۔ 3 طرح سے رشتہ ہے۔ وہ نمبر 1 کہتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ چرچ ایک فیملی ہے جس میں ہم سب ایک روحانی خاندان کے طور پر بھائی اور بہنیں ہیں۔ بایولوجیکل فیملی میں ہم اپنے ماں اور باپ کے خون کی وجہ سے ایک خاندان ہوتے ہیں۔ چرچ میں ہم یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے ایک خاندان ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے وہ میرا ہم خدمت ہے، مائی فیلو ورکر۔ یہ دنیا ہماری فیلڈ ہے، یہ وہ کھیت ہے جس میں ہم سب مل کر فیلو ورکرز، فیلو لیبررز اکٹھے یسوع مسیح کے مزدور ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ پھر وہ بیان کرتا ہے اور ہم سپاہ، فیلو سولجرز، ہم اس دنیا میں ایک اسپرچول وارفیئر میں ہیں۔ There is the kingdom of God
being led by our Lord Jesus Christ, and there is the kingdom of darkness led by Satan. اور اس روحانی جنگ میں ہم سب یسوع مسیح کے سولجرز ہیں. ہم ایک اسپرچول وارفیئر میں ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں کام بردر، سسٹر، فیلو ورکر، فیلو سولجر، شیئرڈ ریلیشن شپ ہے، شیئرڈ ٹاسک ہے. یہ مل کر مشترکہ ذمہ داری اور کام ہے. کیا آپ اپنے چرچ میں اس کو اس طرح سے نبھا رہے ہیں؟ میں نے اپنے بچوں کا ذکر کیا. یہ اسٹیکر اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی آپ نے خود لگائے ہیں. میں نے بتاتا ہوں یہ میرے بچوں نے لگائے ہیں. ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بھی میں یہ لیپ ٹاپ کھولتا ہوں تو میں مسکراتا ہوں، میں انہیں یاد کرتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں. لیکن میرے بچے جب لڑتے ہیں آپس میں تو میں انہیں کہتا ہوں، میں انہیں جب سمجھاتا ہوں نہیں لڑنا تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں لک، ٹیم ورک از گریٹ ورک. اور یہ بات ہم بڑوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی خدمت کا کام چرچ میں تبھی افیکٹو اور فروٹفل ہوگا جب یہ ٹیم ورک کی بیسس پہ ہوگا، ون مین شو نہیں ہوگا. پولس رسول پھر انفردیتس کے بارے میں آگے چل کر بیان کرتا ہے کہ اس نے انجیل اور خدمت کی خاطر بڑا غم سہا ہے، بڑا دکھ اٹھایا ہے. وہ فلپی سے سفر کر کے پولس کے پاس آیا، وہ جیل میں جا کر اس کی خبر گیری کرتا، وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا، اور یہاں تک کہ اس کا خیال کرتے کرتے شاید اسے کوئی بیماری لگی یا کچھ ایسا ہوا کہ وہ خود غم، مصیبت اور تکلیف میں اتنا آگے چلا گیا کہ لکھا ہے کہ وہ مرنے کو تھا. The reality of suffering in ministry، خدمت میں دکھ اٹھانے کی حقیقت. یہاں پر میں بیان کرتا جاؤں کہ میرا شخصی طور پر تعلق، جیسا والد صاحب نے بتایا، FGA سے ہے، جو ایک پینٹیکوسٹل تنظیم ہے، پاکستان کی سب سے پرانی اور بڑی پینٹیکوسٹل تنظیم ہے، اور میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن چاہے کوئی اینگلیکن ہے، پریسبیٹیرین ہے، بیپٹسٹ ہے، سلویشن آرمی یا کسی اور چرچ سے ہے، ہم سب بہن بھائی ہیں، ایک فیملی ہے مسیح. پینٹیکوسٹلزم نے پچھلے 100 سالوں میں پوری دنیا میں انجیل کو بڑے زور و شور سے پھیلایا ہے. دنیا کی جو گلوبل پاپولیشن ہے اس کا 25% آج کیرزمیٹک اور پینٹیکوسٹلز ہیں 100 سالوں کے اندر. اتنی انہوں نے ترقی کی ہے. لیکن ایک غلط اور بہت ہی نقصان دہ تعلیم جو پینٹیکوسٹل موومنٹ میں سب لوگ نہیں، ایک مخصوص طبقہ پھیلاتا ہے، وہ کینیڈا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے. اس کا نام ہے پراسپیرٹی گاسپل، خوشحالی کی انجیل. The gospel of health and wealth، صحت اور دولت کی خوشخبری. یہ تعلیم کیا ہے کہ توبہ کرو تاکہ تم امیر ہو جاؤ، یسوع مسیح کے پیچھے چلو تاکہ تمہیں بیماریوں سے شفا مل جائے. یہ تعلیم ایک غیر متوازن اور غیر بائبلی تعلیم ہے، اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور ٹیلی ایونجلسٹ اس کو پھیلاتے ہیں. یاد رکھیں جو بائبل مقدس کی متوازن تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ God has called us to receive blessing and experience suffering together. خدا نے ہمیں برکت پانے کے لیے بھی بلایا ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے، وہ خوشحالی بھی دیتا ہے، وہ ضرورتوں کے لیے مہیا بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے دکھ اٹھانے کے لیے بھی بلایا ہے.
خداوند یسوع نے فرمایا اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو۔ تیموتھیوس کو جب پولس رسول پاسبانی خطوط لکھتا ہے وہ کہتا ہے جتنے مسیح یسوع میں دینداری سے چلنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی پولس رسول خود قید میں ہے، تیموتھیوس بھی اس کے ساتھ دکھ اٹھا رہا ہے، اور اپفرودیتس بھی اس کے ساتھ اس قدر مصیبت اور بیماری کا شکار ہوا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اور سفرنگ وہ ریالٹی ہے، چاہے آپ پاکستان جیسے غریب ملک میں ہو یا نارتھ امریکہ جیسے دنیا کے دولت مند ترین خطے میں ہو، یہ ہر کوئی فیس کرتا ہے۔ So beware of this sub-biblical teaching. اس کے بارے میں محتاط ہو، چاہے آپ اسے کتابوں میں پڑھیں، ٹی وی چینلز پر دیکھیں، کنونشنوں میں ایسے اسپیکرز کو سنیں۔ Be alert، یہ مستند بائبلی تعلیم نہیں ہے۔ اور میں اس کے خلاف اس لیے کھل کر بات کر سکتا ہوں کہ یہ پینٹیکوسٹلزم کے ایک خاص ونگ کا حصہ ہے، اور میرا تعلق ایک پینٹیکوسٹل چرچ سے ہے۔ سب پینٹیکوسٹل اس تعلیم کو نہیں مانتے، نہ ہی سب اس کے قائل ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے انجیل کو دولت مند ہونے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ پولس رسول اور یسوع مسیح ان پراسپیرٹی گاسپل پریچرز کی تعلیم کے لاجک کے مطابق دونوں ناکام خادم ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی دکھ اٹھایا، پولس رسول نے بھی دکھ اٹھایا۔ سو اگر دکھ مسیحی زندگی کا حصہ نہیں ہے، اور دکھ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے، یا دکھ صرف گناہوں کی وجہ سے ہے، تو پھر تو یسوع مسیح اور پولس بھی جو ہے ان کی تعلیم کے مطابق جو ہے کوالیفائی نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا بلیس نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا بلیسنگ بھی دیتا ہے، لیکن سفرنگ بھی ہمارے تجربے اور بلاوے کا حصہ ہے۔ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے صرف ایک تھا جسے شہید نہیں کیا گیا تھا۔ The other 11 were martyred for Jesus. اس لیے let us be balanced in our understanding of this. And my last and final point is, پولس نے بیان میں بتاتا ہے اپفرودیتس کے بارے میں، آیت نمبر 29 میں وہ کہتا ہے جب وہ واپس آئے تو کیا کرنا، تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا دولت مندوں کی عزت کیا کرو، مشہور لوگوں کی عزت کیا کرو، ناموروں کی، وہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی، کن کی؟ جو انجیل کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، جو ہر طرح کے حالات میں خدا اور اس کی کلیسیا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، جو یسوع مسیح کی خاطر اپنی زندگی میں اور خدمت میں ایمان پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ Those who are sold out for the gospel, honor such people. کیا آپ اپنی کلیسیا میں ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے اور انہیں آنر کرتے ہیں؟ ایک خادم نے تو یہاں تک کہا، اس نے کہا ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں تیموتھیوس اور اپفرودیتس نامی ایوارڈ رکھنے چاہیے، اور ان لوگوں کو یہ ایوارڈز دینے چاہیے جو ان دونوں خادموں کی مانند دکھ اٹھا کر، وفادار رہ کر، ٹیم ورک کر کے خداوند یسوع مسیح کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ دونوں جب ایسا کر رہے تھے تو یہ کس کی مانند بن رہے تھے؟ فلپیوں دوسرے باب کی آیت 5 تا 11 کے مطابق یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی مانند بن رہے تھے، جس نے خود بھی دکھ اٹھایا، اور جب خدمت کا آغاز کیا تو پہلا کام ساری رات دعا کر کے یہ کیا کہ 12 لوگوں کی صبح اٹھ کر انہیں جمع کر کے جو ہے ٹیم بنائی، اور ٹیم ورک میں مل کر
بادشاہی کے کام کو سر انجام دیا، دکھوں کی وادیوں میں سے گزرا، مصلوب ہوا، مر گیا، لیکن مرا پڑا نہ رہا۔ تیسرے دن باپ روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا اور اب زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے